औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और उन वाक़यात पर मबनी खबरों का तज्ज़िया करने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से खबर और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, IMF की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है और अगर अपोजिशन के मौक़िफ़ में या अपोजिशन की नज़र में उस रिपोर्ट को देखा जाए तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट के तौर पर जो है वो तस्वुर की जा रही है अपोजिशन की निगाह में। और वाज़ेह तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब खुलकर ये मामला जो है वो सामने आ गया है कि IMF के मामलात या फिर IMF की निगाह इस हद तक पाकिस्तान के ऊपर है कि अब IMF ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को जो है वो करप्शन ज़दा ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है। वाज़ेह तौर पर करप्शन ज़दा मुल्क जो है वो IMF की जानिब से करार दिया गया है पाकिस्तान को, और कहा गया है कि बड़े तबके या फिर ताकतवर हलके जो हैं उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर पॉलिसीज़ को जो है वो डिस्टर्ब किया जाता है, जिससे जो तरक्की के असरात आवाम तक आने चाहिए या जो चीज़ें जो है वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती हैं उनको सबूताज किया जाता है और उनके ऊपर पॉलिसी वायलेशंस तक की जाती हैं और पॉलिसीज़ को जो है वो हुकूमती सतह पर अपने हक़ में तस्लीम करवा लेना ये एक आम सी बात है। और इसी हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पिछले 2 साल के अरसे के अंदर जो NAB की रिपोर्ट आई है उसमें वाज़ेह तौर पर NAB ने जो सारी जो है वो रिकवरीज़ की हैं उसका जो है वो हजम इस बात का सबूत है कि कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में बदउनवानी का एक बाज़ार गर्म है और इसके अंदर कौन कौन जो है वो अपने हाथ धोता फिर रहा है। ये सूरत हाल आगे आने वाले वक्तों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। और उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि एहतिसाब के हवाले से वाज़ेह तौर पर कोई एक ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जिसको गैर जानिबदार या फिर एक ताकतवर इदारा जो है वो तस्लीम किया जा सके और जो वाकई एहतिसाब के अमल पर जो है वो गामज़न हो। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर तमाम तर मामलात को देखना भी ज़रूरी है कि आया सिर्फ टैक्स का रोना या फिर माजी के कुछ झरोकों से अगर मामलात को उठा लिया जाए तो ये भी कहा जाता है कि बदउनवानी के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो किरदार उन लोगों का भी आता है जो कि एक पावर सप्लायर के तौर पर काम करते हैं, जो हुकूमत को या फिर सियासतदानों को या फिर ऐवान में बैठे हुए नुमाइंदों को एक ताकत इसलिए प्रोवाइड करते हैं या फिर ये कहा जाए कि उनकी फंडिंग इस तरह से करते हैं या फिर उनको जो है वो कवर अप इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि वाज़ेह तौर पर जब वो लोग इक़्तिदार में आ जाएं तो उसके बाद उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डबल ट्रिपल या फिर 100 गुना तक बढ़ जाएं। और इसी सूरत हाल के मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में इसको सिस्टम का नाम दिया जाता है। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहूँगा। खेलदास कोहिस्तानी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ज़ाहिर सी बात है PMLN की हुकूमत है, तो वाज़ेह तौर पर बताइएगा सर, पहले तो इस सवाल का जवाब दें कि सर IMF की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि जी 3 महीने तक इस रिपोर्ट को दबाया गया और फिर IMF के मुतालबे के ऊपर इसको पब्लिक किया गया। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे या फिर मकासद क्या थे, क्लियर कर दें थोड़ा सा। देखें, ये जायज़ा हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से करवाया जिससे गवर्नेंस को मसाइल को हल करने और पायदार मुआशी तरक्की के लिए पेश की गई संजीदगी ज़ाहिर होती है हुकूमत की कि कितना हुकूमत इस पर संजीदा है। जैसा कि रिपोर्ट में दर्ज भी है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत की दरख्वास्त पर IMF ने वर्ल्ड बैंक की शमूलियत के साथ गवर्नेंस और करप्शन के जो है उससे मुश्तरका ताउन से ये मुख्तलिफ इदारों के साथ 100 से ज़ायदे इजलास किए। और देखें, ये हुकूमत की जो इस्लाहात पॉलिसी है या हुकूमत इस मामले पे संजीदा है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि करप्शन के हवाले से, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि करप्शन नहीं है, मगर इसको बेहतर कौन करेगा और परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, इस्लाहात कौन कर रहा है, और इस्लाहात हो रहा है तभी हम IMF के साथ मिलकर चल रहे हैं। और जिस जमात का आपने जिक्र किया कि वो कहते हैं कि हम टारगेट करेंगे या जो ये हमें हुकूमत पे तनकीद करने के लिए कोई मवाद मिल गया है, तो हम तो इनको ये बताना चाहते हैं कि यही IMF था जिनको आपने नाराज़ करके भेज दिया था और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए आपने पूरा इंतज़ाम किया था। उस IMF को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दहानी कराई, कितनी इजलास हुए और फिर IMF को बहाल किया उस प्रोग्राम को, और उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। बल्कि उस प्रोग्राम को वज़ीर आज़म साहब हमेशा कहते हैं कि ये अल्लाह करे कि आखिरी प्रोग्राम हो, तो हम वो इस्लाहात भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए गवर्नेंस के लिए मैं समझता हूँ बेहतरीन मौका है, जो माजी में कुछ होता रहा है उसको दुरुस्त करने, इनको ठीक करने के लिए। और मैं समझता हूँ IMF हमें इसीलिए प्रोग्राम जारी भी रखा हुआ है
کہ ہم جو آپس میں کی ہوئی کمٹمنٹ ہے اس پہ بہتر نمونے چل رہے ہیں. حکومت کے جو اصلاحات کے حوالے سے معاشی ترقی کے لیے جو اقدامات ہے اس کو بھی آئی ایم ایف جو ہے اس کو بہتر سمجھتا ہے. تو یہ وہ جماعت ہے جو خود آئی ایم ایف کو اسٹیٹ بینک اس وقت آپ نے پتا تھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو کس طرح اختیارات دیے, کیا نیگوسیشن کی, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ نیگوسیشن تو انہوں نے کی اور یہ بیک بھی ہوئے اس نیگوسیشن سے, مگر ظاہر ہے وہ ایک ملک کی ریاست کی ہوتی ہے, کسی شخص کی نہیں تھی جس نے اپنی سیاسی مفادات کے لیے کہا کہ نہیں ہم جو کمٹمنٹ کی ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی, جو آئی ایم ایف اس کی کوئی, کہ ان کو پتا تھا کہ اقتدار ان کا جا رہا ہے. مگر اگر یہ سب کچھ ہم بہتر انداز میں نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں ہماری معیشت درست سمت میں نہیں جاتی, ملک جو ہے درست سمت میں نہیں جاتا. اور جس طرح ہم اصلاحات کر رہے ہیں, ایف ڈی آر کی بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں اور کرپشن کا جو لیول ہے وہ سب سے زیادہ معاشی ترقی پر اثر انداز ہو رہا ہے, ورنہ تو آج ہمارا ریشو بہت آگے بڑھ چکا ہوتا ترقی کا. جی بالکل, دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں نچلی سطح, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مگر اوپر کے لیول پہ کافی بہتر ہوا ہے. اور حکومت نے جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو اصلاحات کی ہے اداروں کو بہتر کرنے کے لیے, کرپشن کے خاتمے کے لیے, تو ہم پورے طور پہ ہماری حکومت سنجیدگی سے اس پہ قدم اٹھا رہی ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے نچلی سطح پہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم درست کریں گے. ہم جو بھی ہماری جو سمت ہے اس میں جس میں کرپشن کا چیلنجز ہو اور کوئی چیلنجز ہے تو اس کو ہم درست کرنے کے لیے اپنے اقدامات کر رہے ہیں, مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آئی ایم ایف جو میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف اور ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اس سے تمام ان مسائل کو, ان چیزوں کو ہم بہتر کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بتائیے گا واضح طور پر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی حکومت کے اندر رہے ہیں اور اب آپ اپوزیشن کے اندر موجود ہیں, اس سے پہلے بھی آپ لوگ اپوزیشن میں تھے, واضح طور پر بتا دیں سر, کیونکہ اس معاملے کے اوپر کوئی اپنی جان تو چھڑا نہیں سکتا, کیونکہ تمام جماعتیں حکومت میں رہی ہیں, جو حکومت میں نہیں رہیں وہ حکومت کی اتحادی ضرور رہی ہیں, یعنی اس معاملے کے اندر تو سب اپنا اپنا حصہ لے کے بیٹھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی اس میں کیا ہمیں سمجھ آئی, کچھ سمجھ نہیں آئی کہ حکومت کیا کر رہی کیا نہیں کر رہی. میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں. ہوا یہ ہے کہ جس طریقے سے جو یاد ہے آپ کو ابھی ریسنٹلی کامن ویلتھ کی رپورٹ کو دبائی گئی تھی, کیونکہ اس میں بتایا گیا تھا کہ کس پیمانے پہ ان لوگوں نے جو دھاندلی کی ہے ان الیکشنز میں, اس پیمانے پہ ان لوگوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی. بالکل اسی طریقے سے ان لوگوں نے اس کو بھی دبانے کی کوشش کی. اب آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف سب سے پہلے ڈیفائن کرتا ہے کہ کرپشن کو ڈیفائن کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اٹس این ابیوز آف اتھارٹی فار پرائیویٹ گین. پرائیویٹ گین کا مطلب کیا ہے؟ فیک اکاؤنٹس. پرائیویٹ گین کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کی جو آپ کے آس پاس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس طریقے سے امیر ہو جائیں کہ ان کی جو ٹریل آف منی ہے وہ نہ ثابت ہو. آپ دیکھ لیں نا, ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھ لیں پچھلے 10 سال میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ساری جو دنیا میں پاکستان کی تو بات نہیں کر رہا ہوں, ہم تو ایک دوسرے کے اوپر غلط کرتے ہیں, دنیا کے اندر ان کے یا ان کے خاندانوں کے اوپر یہ کیا کہہ سکتے ہیں, منی بیونڈ دیئر مینز کا جو ایسٹس بیونڈ دیئر مینز کا وہ آیا ہے, وہ پتہ کر لینا. اچھا اب ہوتا کیا ہے, وہ بیسیکلی کہتے ہیں, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے لحاظ سے بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو 1% جو ایلیٹ کلاس ہے, جس میں آپ ڈیفائن کرتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر ہے, فیوڈل لینڈ لارڈز ہیں, پولیٹیکل کلاس ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو وہ ڈیفائن کر کے کہتا ہے کہ یہ تقریباً آلموسٹ $20 بلین کے یہ لوگ اس کے اوپر کرتے ہیں, وچ از آلموسٹ 6% آف جو ٹوٹل اکانومی جو کنٹری کی ہے نا, اس لحاظ سے یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. اچھا اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں اس وقت پارلیمنٹ میں کون لوگ ہیں. پارلیمنٹ میں وہ لوگ ہیں جو شوگر مل اونر ہیں, پارلیمنٹ میں کون لوگ ہیں جو کہ میڈیا اونرز ہیں, پارلیمنٹ کون ہے ٹوبیکو والے, پارلیمنٹ میں کون ہے آپ کے یہ سارے پاورفل لوگ ہیں. یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ ان کو کرنے کے 3 طریقے ہیں, یا مینلی ایک طریقہ ہے جو ان ساری چیزوں کو کرتا ہے.
یہ میرٹ کو تباہ کرتے ہیں. میرٹ کو تباہ کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلے جوڈیشری کو سب ڈیو کرنا ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, جیسے جسٹس منیر ہو گیا یا باقی ہو گیا, اس قسم کے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں جو جوڈیشری کو تباہ کرتی ہے. یا آپ وہ کر لیں گے, کوئی پی سی او کے ججز بنا لیں گے, یا اس دفعہ تو انہوں نے ان سے بھی کئی ہاتھ چلے گئے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے من پسند فیصلوں کو انٹرپریٹ کرواتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی ڈیموکریسی کمزور ہوتی ہے. جب ڈیموکریسی کمزور ہوتی ہے, اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ یہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. میڈیا میں صرف وہ چیزیں ہمایوں صاحب پھر کلیئر کرتے ہیں سر کہ یہ صرف اسی دور میں ہو رہا ہے یا یہ ہر دور میں ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پاکستان کا انفارچونیٹلی, میں اگر آپ کو دیکھ لوں پچھلے لیٹ سے ہم کر لیتے ہیں جب سے 1970 سے ہم کر لیتے ہیں, یہ تقریباً 50 سال بن جاتے ہیں. جی. ان 50 سال میں پاکستان تحریک انصاف ہارڈلی کتنا ہے, وہ ہے آلموسٹ 5% بھی نہیں بنتی, یا 10% بھی نہیں بنتی, 7% کے پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں آتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں جو تقریباً 6 یا 7% کی جو حکومت آتی ہے, وہ پاکستان کی ہسٹری کی وہ حکومت ہے, یا وہ دور ہے جس میں سب سے زیادہ اکنامک گروتھ ہوئی تھی. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ آج کل کے پچھلے 4 سال, اب یہ دیکھیں ایک اور بات ہے, انہوں نے کہا 5.3 ٹریلین جو ہے وہ نیب نے ریکوری کی ہے اس ایک سال میں. رفلی ایک ایسٹیمیٹ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 15% گیو اینڈ ٹیک 5%, 10 to 20% نیب ریکوری کرتا ہے, اور باقی وہ لوگ ایک قسم کا کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ اپنا مکا کر لیتے ہیں. اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو جو اماؤنٹ آف کرپشن ہے وہ تقریباً 25 سے 30 ٹریلین روپیز کی ہے. اچھا, یہ اماؤنٹ وہ ہے جو پاکستان کا ٹوٹل قرضہ اگر ہم دیکھ لیں وہ تقریباً اسی کی برابر ہے. تو ہم لوگ جتنی کرپشن کر رہے ہیں, آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری کی ساری جو ہے نا پرسنل گینز میں جا رہی ہے. اس وقت کیا کہتے ہیں کہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, اور اس میں جو پریویلیجز جن لوگوں کو مل رہی ہیں, وہ آلموسٹ 4.7% لوگوں کو پریویلیج, جو 1% ریچسٹ پیپل ہے ان کو ساری چیزیں مل رہی ہے. میں اگر آپ دوسری طریقے سے دیکھیں, جتنے لینڈ اونرز ہیں, جتنے یہ سارے جو 1.1% ہے, وہ تقریباً 22% آف ایریبل لینڈ کو کنٹرول کر رہا ہے. اچھا, اس میں اگر ہم دوسری طریقے سے چلے جاتے ہیں, پنجاب میں 35% لوگ جو ہے نا ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے, وہ کے پاس کوئی زمین نہیں ہے. اب سندھ میں بہت برے حالات ہیں, 66% لوگوں کے پاس کوئی زمین نہیں ہے. بلوچستان میں 45% لوگوں کے پاس کوئی زمین نہیں ہے, اور خیبر پختونخوا میں 20% لوگوں کے پاس کوئی زمین نہیں ہے. اور یہی جب ہم اسی چیز کو دیکھ لیں, آپ دیکھیں گے یہی وہ وجہ ہے کہ سندھ کے اندر وڈیرا سسٹم جو ہے نا وہ ووٹ کنٹرول کرتا ہے, کیونکہ 66% ٹوٹل ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. پھر پنجاب کے اندر جو رورل ایریا اس میں 35% ہے, تو وہاں پہ بھی آپ مینیپولیٹ کر لیتے ہیں, خاص طور پہ جو سدرن پارٹ ہے. اچھا, کے پی اس وجہ سے کے پی کے رزلٹ ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں باقی ملکوں سے, باقی ملک کے باقی صوبوں سے. کیوں؟ وہاں پہ صرف 20% ایسے, 80% چونکہ وہ کسی کو اون نہیں کرتے, کسی کے اوپر وہ ان کا دار و مدار نہیں ہے, تو وہ ہر دفعہ جو بھی حکومت صحیح کام نہیں کرتی اس کو نکال پھینکتے. اور یہی وجہ تھی کہ 2018 تک پاکستان کی ہسٹری میں کے پی والوں نے کبھی کسی کو دوبارہ نہیں الیکٹ ہونے دیا. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد یہیں سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کھیلدار صاحب, سر وہ تو کہہ رہے 6-7%, اگر 50 سال کے اندر ریشو نکالیں تو 6-7% ہم لوگوں کی حکومت آئی ہے, اور اس کے اندر معاشی گروتھ بھی بہت زیادہ تھی. دوسری بات سر, آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ اصلاحات کر رہے ہیں, اقدامات کر رہے ہیں. کوئی ایک اقدام حکومت کی طرف سے اب تک واضح طور پر بتائیے گا جو کرپشن کے خاتمے کے لیے اٹھایا گیا ہو, جو عوام کو شاید نہ پتا ہو. دیکھیں, رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ بدعنوانی ایک دیرینہ مسئلہ ہے, لیکن اسے اصلاحات کے ذریعے جو ہے حل کیا جا سکتا ہے. یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. بالکل. اور میرے دوست فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو اتنا % ہمارا بنتا ہے کہ ہم نے حکومت کی ہے. دیکھیں, یہ جماعت جو ہے, ان کا لیڈر جو ہے, سب سے یہ زیادہ نعرہ انہوں نے لگایا تھا کہ عوام کو لوٹی ہوئی رقم دلواؤں گا, کرپشن کا خاتمہ کروں گا. اور یہ جو دنیا بھر میں جب جاتا تھا دوروں میں, وہاں پہ بھی پاکستان کی تصویر ایک کرپٹ, ایک دیوالیہ, ایک تباہ حال شدہ بتاتا تھا. جو باقی سیاسی مخالف اس کے تھے, جنہوں نے اقتدار میں کوئی 8 سال رہا, کوئی 2 سال رہا, ان کو چور کر کے پیش کرتا تھا.
اور جب خود اقتدار پہ بیٹھا تھا جس طرح انہوں نے خزانوں پہ ڈاکے لگائے، جس طرح خود آج اس جرم میں، کرپشن کے جرم میں یہ صاحب جو ہے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ان کا بانی توشہ خانہ میں ڈاکہ ہو یا جو لوٹ مار انہوں نے کی ہے، جو القادر کے نام پہ جو انہوں نے پیسے بنائے، تو وہ شخص جو کہتا تھا میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا، اس کا خود بڑا بینیفیشری ہے، اس جرم میں جیل میں ہے۔ اور کسی بھی جس کو ہمیں یہ چور چور کہتا تھا، جنہوں نے ان لیڈرشپ کو وہ الزام لگاتا تھا کرپشن کے، انہوں نے پاکستان کی تعمیر ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ پونے 8 سال 8.5 سال آپ نواز شریف کے نکال لیں، پاکستان میں ترقی کے لیے بچتا کون سا منصوبہ ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نکال دیں دور تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ تو اگر آپ نواز شریف کا دور نکالیں، یہ شہباز شریف صاحب جو ہمارے پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا موجودہ حکومت، آپ پاکستان جب بھی جو مسائل کا شکار ہوا ہے، پاکستان اگر ترقی کی ہے تو وہ ہماری لیڈرشپ کے دور میں ہوئی ہے، وہ نواز شریف کا دور ہو، وہ شہباز شریف صاحب کا دور ہو، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کس کے دور کے حوالے سے بنائیے، واضح کر دیں سر۔ اگر ترقی ہر دور میں ہو رہی تھی تو پھر کرپشن کس دور میں ہو رہی تھی، یہ کلیئر کرنا ہے تھوڑی سی۔ دیکھیں یہ چیلنج دیرینہ چیلنج ہے، آج کا نہیں ہے، نہ ان کے پونے 4 سال کا ہے، نہ ہمارے آج کا ہے، نہ کل ہمارا تھا۔ یہ پوری انہوں نے ایک ماضی کا پورا بتایا کہ یہ چیلنج برقرار ہے اور دنیا بھر میں ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ چیلنج جو کرپشن کا ہے یہ دیرینہ مسئلہ ہے۔ مگر موجودہ حکومت آپ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں FBR جو سب سے زیادہ جہاں پہ کرپشن یا جہاں پہ اس کے اصلاحات کے لیے ڈیجیٹلائز FBR کو کیا جا رہا ہے، ٹیکسز کو ریفارم کیا جا رہا ہے، ریفارم لا رہے ہیں، ہم نے لائے ہیں، کسٹم ہو، آپ جو بھی جو حکومت کے ادارے ہیں، حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ عام آدمی کو بہتر سہولیات اور ان کو کرپشن سے پاک فری ہم پاکستان بنائیں۔ ان کے دور میں تو کرپشن کا انڈیکس بڑا تھا۔ یہ ہمیں اس طرح پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اس طرح یہ بیانیہ بناتے ہیں سب چور ہے، یہ جو ہے بڑے عقل کل اور بڑے ایماندار لوگ ہیں جنہوں نے نہ توشہ خانہ میں چھوڑا، نہ جس طرح القادر میں پیسے بنائے، جس طرح باقی بنائے، تو یہ ان کو اپنا پونے 4 سال نظر ہی نہیں آتے۔ آپ کہتے ہیں بھائی نواز شریف صاحب کو 8 سال ملے، آپ کو پونے 4 سال ملے، تو آپ کیسے نہیں اقتدار؟ آپ اگر ہم ذمہ دار ہیں تو اس سے بری آپ بھی نہیں ہو سکتے۔ مگر ہم نے پاکستان کے لیے کام کیا۔ آپ ہمیں چور کہیں، نواز شریف صاحب کو آپ الزام لگائیں، اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دی، اس نے موٹر ویز کے دی۔ آپ پاکستان میں ایک ترقی کی اینٹ مجھے ان کی حکومت کی بتا دے کہ یہ کام ہم نے پاکستان کے لیا ہے۔ میں 100 کام نواز شریف کے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے، آج مریم نواز صاحبہ کے آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح، گنواؤں گا بھی صحیح، اور قوم بھی اس کا اعتراف کرتی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، میں اس کا موقع آپ کو بالکل ضرور دوں گا۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اور کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمایوں محمد صاحب، واضح طور پر بتائیے گا سر، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو گنوا بھی سکتا ہوں کہ منصوبے کہاں ہوئے ہیں، معاشی ترقی تو ہمارے دور میں ہوئی ہے، آپ کس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ آپ کے دور کے اندر کرپشن کا انڈیکس بھی واضح طور پر اوپر گیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو 1-2 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ پروجیکٹس کیے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ کہ جیسے جیسے بڑے پروجیکٹس ہوئے نا، سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو وائی اس کے آس پاس ان کی لیڈرشپ کی کمپنیاں رجسٹر ہونی شروع ہو گئی۔ فار ایگزامپل، ان کے جتنے بھی جو کمپنی جو میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف کی ہوئی ہے، یہ 1990s میں ہوئی ہیں۔ اچھا، 1990s میں ان کی پہلی حکومت آئی تھی، تو اس کے بعد اور موٹر وے وغیرہ بھی اس وقت بنا تھا۔ پھر دوسرا پروجیکٹ دیکھ لیتے ہیں، یہ ابھی ریسنٹلی بنا ہے، کہ جو کہ سارے سوچتے ہیں کہ یہ کیوں لگا، کیسے لگا ہے، وہ ہے یہ جو امپورٹڈ کول کا جو ساہیوال میں لگا ہے۔ امپورٹڈ کول آپ کراچی میں امپورٹ کریں گے، وہاں سے لے کر یہاں ساہیوال لے کر آئیں گے، یہاں چلائیں گے، بھائی ادھر کیوں نہیں ہے؟ یہ تو کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر دوسرا یہ نیلم جیلم کی طرح ہے، جس میں جب انہوں نے بنایا اور جس طریقے سے بنا، بہت بڑے پروجیکٹس ہیں، لیکن بننے کے 1 مہینے بعد چھت بیٹھ گئی، اس کو ٹھیک کروایا، اس کے بعد دوبارہ ایک اور جگہ سے چھت بیٹھ گئی۔ پھر ہم نے جیسے وہ تھل کینال ہے یا کون سا ہے کہ جس میں بارشوں کی وجہ سے وہ نیچے سے سب کچھ بیچ میں سے بہہ گیا۔ سو یہ چیزیں تو ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں، دیکھیں
یہ لوگ 170 ملین پاؤنڈ جو کہ کو کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ہے. آپ کو پتہ ہے 2020 میں عمران خان نے 5 بلین پاؤنڈ کی جو ان کے حصے میں جائیداد آ رہی تھی اس کا انہوں نے نہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ لوگ رکھو، مجھے نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے اس کی مالیت اس زمانے میں کتنی تھی؟ اس زمانے میں اس کی مالیت 1.7 ٹریلین تھی یا 1.3 ٹریلین تھی. وہ اچھا اگر وہ اس وقت لے لیتے، اگر اس لحاظ سے آج جو پاکستان کے امیر ترین لوگ ہیں، عمران خان کا نام اس وقت ٹاپ کے 2 یا 3 میں نام ہوتا. اس نے اپنی ساری جائیداد کسی اور کے نام کر دیا. یہ نہیں ہوا عمران خان کی ان کی بہنوں کے درمیان میں کوئی فیملی ڈسپیوٹ نہیں ہے. جبکہ ہم 2021 کی بات کریں تو جو عباس شریف صاحب کی جو فیملی ہے، ان لوگوں نے رائیونٹ کے اوپر کلیم کیا ہوا ہے کہ ہمارے حصے کی پراپرٹی یہ لوگ کھا گئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کرے. اور وہ کہتے ہیں فیملی ڈسپیوٹ کے اوپر کہاں جا رہے ہیں؟ کرپشن کی رپورٹ پہ بات ہو رہی ہے. سن لے میں آپ کو بہت ساری چیزیں بات بتا رہا ہوں. یہ میں ایک مائنڈ سیٹ بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جتنے بھی جو کرپشن کے کیسز ہے، جو کیا کہتے ہیں اسے، یہ اپنا فیک اکاؤنٹ سے، جو منی لانڈرنگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اکاؤنٹ سے، ان کے بچوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل رہے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ کیا چیز ہے؟ میرے اور آپ کے اکاؤنٹ سے کیوں نہیں نکلتے ارب روپے؟ بھائی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دے دے نا کہ ایک دن صبح اٹھے پتہ چلے کہ 2 ارب روپے میرے اکاؤنٹ میں، تو میں ان میں سے چلو 1 ارب روپے کسی کو دے دوں گا کہ یار چھوڑو مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے، لیکن یہ باقی مجھے 1 ارب دے دو، میں بھی کچھ وہ کر لوں، آپ بھی کچھ کر لیں، کچھ ہم بھی ضرور انجوائے کر لیں نا. دیکھیں اب میں آپ کو دوبارہ بات بتاؤں، یہ بیسیکلی ایلیٹ کیپچر ہے. اور یہ میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی عدالتوں کو آزاد کرانا ہوگا، ان کو انڈیپینڈنٹ کرانا ہوگا. لیکن یہ لوگ کبھی کرنے نہیں دیں گے. کیوں؟ ان کا موقف یہ ہے کہ ہم عدالتوں سے ہی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. دس از دا اونلی وے. کرپشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کی عدالتیں کمزور ہوتی ہے. بےایمانی ہر معاشرے میں ہو سکتی ہے، لیکن جہاں عدالتیں مضبوط ہو وہاں جب آپ پکڑے جائیں، اگر آپ نہیں پکڑے جاتے ہیں ہر جگہ نکل جائیں گے، لیکن جب آپ پکڑے جائیں تو آپ کو وہاں پہ سزا ملتی ہے. یہاں پہ جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو سزائیں نہیں ملتی، کسی کو سزا نہیں ملتی. چلے میں پوچھ لیتا ہوں کھیلداس صاحب سے نا. جی کھیلداس صاحب واضح طور پر بتا دیں سر، کیونکہ آپ نے ابھی جتنی بات بتائی سب ٹھیک ہے کہ جی معاشی ترقی ہوئی، ہمارے دور میں ہوئی، ان کو اتنے سال ملے، ان کو اتنے سال ملے، سب صحیح جا رہا تھا سر. ہر حکومت آ کے یہی بولے کہ ہمارے دور میں کرپشن نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کرپشن کے اوپر اس طرح کی خطرناک قسم کی رپورٹ آ جائے IMF کی، تو سر بتائیے گا مسئلہ کہاں ہے؟ اور اگر کسی سسٹم کے اندر کرپشن چل رہی ہے تو پھر حکومتی نمائندے کیا کر رہے تھے سر اپنے دور کے اندر، چاہے وہ PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو؟ دیکھیں پہلی بات، آپ نے بھی سینیٹر صاحب کو کہا، مرحوم جو ہے عباس شریف صاحب، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. آپ کسی کے خاندان یا جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے اس کو گھسیٹ کر آپ سیاست میں لے آتے ہیں اور اس کو نشانہ بناتے ہیں، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، 3.25 سال انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا جس کا نام ہے شہزاد اکبر صاحب، جو آج کل بگوڑا بنا ہوا ہے، جو آج پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. وہ روزانہ کی بنیاد پہ پریس کانفرنس کرتا تھا. اس کا کام یہ ہوتا تھا، ایک کاغذ لے کے آتا تھا اور ٹی وی پہ بیٹھ کر پریس کانفرنسیں کرتا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یہ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وہ کیا، حمزہ شہباز صاحب نے یہ کیا، سعد رفیق نے یہ کیا. اتنے جھوٹ، اتنے کرپشن کے الزامات، ایسے ایسے ڈرامے بنا کے پیش کرتا تھا. 4.25 سال ان کے پاس حکومت بھی تھی، تمام ادارے تھے، 1 روپے کی کرپشن انہوں نے ثابت نہیں کی. کسی آج تک نواز شریف صاحب پہ، جن پہ یہ سب سے زیادہ، یا شہباز شریف صاحب پہ یہ کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں، 1 روپے کی کرپشن نہ کسی عدالتی فیصلے میں، نہ کسی کوئی ان پہ ثابت ہوئی ہے، مان لیا آپ کی بات میں نے کہ شہزاد اکبر صاحب نے کوئی کرپشن ثابت نہیں کی، لیکن جو IMF کی کرپشن پر رپورٹ آئی ہے اس کو بھی سر مد نظر رکھیں، انہوں نے تو بہت کچھ ثابت کر دیا ہوگا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اس رپورٹ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دیرینہ معاملہ ہے، یہ کوئی آج کا نہیں ہے. اس حکومت کا اس پہ بات چیت کرنا، اس پہ اصلاحات کرنا کہ حکومت سنجیدہ ہے. بالکل کرپشن کا آپ کہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں کہ بالکل پاکستان میں کرپشن نہیں ہے،
میں سمجھتا ہوں کرپشن ہے، معاشرے میں بھی ہے، حکومتوں میں بھی ہے، بیوروکریسی میں ہے، ہر جگہ پہ ہے، ہر پاکستانی اس کا سفر بھی کرتا ہے. تو حکومتی نمائندے کے طور پہ بتا دیں واضح طور پر کھیلداس صاحب، حکومتی نمائندے کے طور پر بتا دیں کہ اگر کرپشن ہے تو اس کی جڑ کہاں ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ حکمران ہونے کے بعد جڑ تک نہیں پہنچ پا رہے تو پھر میں کیا کہوں. ہمیں جدید تقاضوں کے حساب سے آج ڈیجیٹلائز کا زمانہ ہے، آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے. ہمیں جو مینول سسٹم ہے یا جو اداروں کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں وہ، آپ دیکھیں، آپ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کسی زمانے میں شناختی کارڈ بنانے جاتے تھے، مینول بنتا تھا. آج نادرا میں آپ جائیں، نادرا میں آپ لائن پہ آ کے کھڑے ہو سکے، 1 روپیہ آپ کو نہیں دینا، آپ کا CNIC ہے، آپ کو بنانا ہے، آپ نے ٹیکس بھرا، آپ نے پرچی جمع کرائی، آپ کو کارڈ مل گیا. 30 سال پہلے، 20 سال پہلے میں خود جب میں نے پہلا شناختی کارڈ بنایا تھا، مجھے پتا تھا میں نے کس طرح بنایا. تو اسی طرح ہمیں اس جدید تقاضوں سے ٹیکس ریفارم کرنے ہیں، وہ ہم نے کیے ہیں، کر رہے ہیں. اور باقی جیسے ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. حکومت اس پہ کام کر رہی ہے. حکومت IMF سے بھی ہم نے یہ بات ڈسکشن کی ہے کہ اس کو کس طرح ہم نمٹ رہے ہیں، کس طرح حل کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم اس کی جو کرپشن ہے اس کی یا جو کسی بھی جگہ پہ ہو، وہ معاشرے میں وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہو، کسی گورننس کے معاملے میں، ہم اس کی کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. ہم ان کو اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اور ہماری نیت بھی ہے، ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا لیڈر، جب اوپر وزیر اعظم اگر اس کا دامن صاف ہے تو نیچے بھی اس کے نتائج آتے ہیں. اگرچہ دوسروں پہ الزام لگا کے خود اس کا شکار، جس طرح ماضی میں یہ صاحب جو جیل میں بھگت رہا ہے کرپشن کے کیسز، وہ خود دوسروں کو چور کہتا تھا، وہ خود رام رام جپنا پرایا مال اپنا کر کے جس طرح ملک کو لوٹا. اور آج دوسروں پہ آج بھی میں اس کا جواب لے لوں، اس کے بعد پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. جی ہمایوں محمد صاحب، سر کنکلوڈ کر دیں، کامنٹ چاہوں گا، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. دیکھیں سمپل سی بات ہے، میں صرف ایک بات کہوں گا. جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان چوری کرتا ہے، مجھے ایک بات بتاتے. عمران خان 170 ملین کا وہ جو کیس ہے ان میں 1 روپے بتا دے جو عمران خان کے اکاؤنٹ میں گیا ہو. وہ اس زمین کے 1 انچ بتا دے جو عمران خان کے حصے میں آیا ہو. میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لاکھوں ٹائم پہ بتا سکتا ہوں کہ ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں کہاں سے کیسے پیسے آئے ہیں جس کا منی ٹریل نہیں ہے. یہ فیٹف وغیرہ سارا اسی وجہ سے ہوا تھا کہ یہ ہماری جو ایلیٹ کیپچرڈ ہے انہوں نے کیا. آپ ان لوگوں کے ٹیکس ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں. ان کا ٹیکس ریکارڈ، ان کی گروتھ جو ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتا. صحیح. سب چیزوں کو سامنے کریں. اور سب سے بڑی بات یہ میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ ان لوگوں نے پچھلے 3 مہینوں سے یہ چھپا رہے تھے. یہ صرف اس لیے چھپا رہے تھے کہ وہ تو اس نے جب بنا کے دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. جب میں ایک رپورٹ آئی اور میں نے خود اس کو کروانے کی کوشش کی جیسے یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں، میں اس کو کیوں چھپاؤں گا؟ میں اس کو سب سے پہلے بتا کے کہوں گا دیکھو میں نے یہ کہا تھا، یہ ہوا. ہاں مجھے اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں اور یہ میں اس کو سامنے لے کر جاؤں گا. لیکن یہ چھپانے کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے. یہاں تو چور نہیں ہے، یہاں تو ڈاکو ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور کھیلداس صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر معاشرے کے حوالے سے بات کر لی جائے، کیونکہ IMF نے بہت ہی تشویشناک صورتحال بتائی ہے، لیکن اب پاکستان کے معاشرے کے اندر اگر رشوت لے کر بھی کوئی افسر یا کوئی بیوروکریٹ آپ کا کام کر دے تو اس کو ایماندار تصور کیا جاتا ہے. یہ چیز الارمنگ ہے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. IMF کی رپورٹ کے حوالے سے ہی مزید تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. طاہر شیرانی ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندے موجود ہیں. طاہر بتائیے گا، کیونکہ اس رپورٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 3 مہینے پہلے یہ رپورٹ آ چکی تھی اور اس کو حکومت نے جو ہے وہ دبانے کی یا چھپانے کی کوشش کی، اور پھر IMF کا دباؤ آیا، اس کی وجہ سے یہ رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے. تو اس رپورٹ میں مزید کیا ایسے جو ہے وہ چشم کشا انکشافات ہیں، واضح کیجیے گا. جی یہ رپورٹ تو جولائی میں جاری ہونی تھی، لیکن جو IMF کی رپورٹ ہے اس میں سے حکومت پاکستان نے کچھ اعتراضات کیے تھے. وہ تکنیکی نوعیت کے اعتراضات تھے، تو اس پر پھر IMF نے کچھ ٹائم دیا حکومت پاکستان کو کہ آپ اس کو دوبارہ جو تکنیکی مسائل ہیں وہ بام اتفاق رائے سے اس کو حل کر کے رپورٹ جاری کی جائے گی. تو پھر ڈیڈ لائن یہ دی گئی کہ 8 دسمبر کو، کیونکہ جو IMF کا قرض پروگرام ہے اس کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہونا ہے جس کے لیے پاکستان کو $1.20 کروڑ قرض کی اگلی قسط منظور ہونی ہے، تو اس سے پہلے حکومت پاکستان کو یہ ڈیڈ لائن دی گئی کہ وہ رپورٹ کا اجرا کریں.
تو وزارت خزانہ نے پھر 19 نومبر کو رات گئے یہ رپورٹ جاری کر دی، اور اس رپورٹ میں جو حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جو IMF کی رپورٹ ہے، اور IMF کی تکنیکی ٹیم نے فروری میں اس سال اور اس کے بعد اپریل میں پاکستان کا دورہ کیا، سفارشات تیار کی، رپورٹ کے حوالے سے جو بھی ڈرافٹ تھا مسودہ وہ حکومت پاکستان کے حوالے کیا۔ تو ہم پاکستان کے اندر تو گاہے بگاہے یہ چیزیں سنتے رہتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے، جو اگر کوئی ٹھیکہ دینا ہو تو بھی مختلف جو من پسند کمپنیاں ہوتی ہیں، ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے کام کروائے جاتے ہیں، مختلف ککس بیکس کی ہم باتیں سنتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو عالمی ایک فورم ہے جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، ان کی جانب سے یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ہر حکومتی سطح پر جو کرپشن کی کمزوریاں ہیں وہ موجود ہیں، اور IMF کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان میں کرپشن ہے وہ ایک مستقل چیلنج ہے، پرسسٹنٹ ایک چیلنج ہے جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جو ریاستی ڈھانچہ ہے اوپر سے نیچے تک جو کرپشن کی کمزوریاں ہیں وہ موجود ہیں، جس میں مختلف حوالے بھی دیے گئے ہیں، اور IMF کی جانب سے درجنوں سفارشات دی گئی ہیں کہ کس طرح حکومت پاکستان کی جو کرپشن کا ناسور ہے اور جو گورننس کی چیزیں ہیں اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو لیکن طاہر یہ بھی بتائیے گا کہ واضح طور پر یہ رپورٹ جب IMF نے پبلک کروائی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقاصد ہو سکتے ہیں، کیا یہ اس چیز کا امکان موجود ہے کہ IMF اس معاملے کے اوپر کوئی بولڈ اسٹیپ لے سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، جو IMF جو قرض پروگرام ہے اس کی ایک شرط تھی، جو بھی IMF مختلف ممالک کے ساتھ قرض پروگرام میں جاتا ہے تو ایک ان میں سے شرط یہ بھی رکھی جاتی ہے کہ جو گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے وہ بھی تیار کی جائے گی، اس کا اجرا کیا جائے گا، تاکہ جو مختلف قسم کی گورننس اور کرپشن کے حوالے سے ایشوز ہوتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکے، اور اپنی IMF کی جانب سے سفارشات دی جاتی ہیں، مطالبات پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ سفارشات ہیں، یہ مطالبات ہیں، اس پر آپ عمل کریں، جس کے نتیجے میں جو گورننس کے جو بھی ایشوز ہوں گے یا کرپشن کے حوالے سے ایشوز ہوں گے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے IMF کی جانب سے مختلف سفارشات دی گئی ہیں، اور IMF نے جو سب سے بڑی جو سفارش ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر حکومت پاکستان جو گورننس کا ایک پیکج ہے اس پر اگر عمل درآمد کر لے تو پاکستان 5% سے لے کر 6.5% تک جو معاشی ترقی ہے اس میں اضافہ کر سکتا ہے، جو ہزاروں ارب روپے بنتے ہیں۔ اور اس میں سے IMF نے جو کرپشن ہے اور جو مختلف گورننس کے ایشوز ہے اس کو معاشی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے، یعنی اگر گورننس کے ایشوز ختم ہو جائیں اور اس کے ساتھ جو کرپشن کے ایشوز ہیں اس پر عمل درآمد، اس پر قابو پا لیا جائے تو پاکستان معاشی ترقی کے حوالے سے بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے، کافی مواقع موجود ہیں کہ پاکستان اس میں ترقی کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کی جانب سے یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ حکومت پاکستان جو نیب ہے جو کرپشن کے خلاف کام کرتا ہے، کرپشن کی روک تھام کے لیے کام کرتا ہے، اس کی جو چیئرمین کی تعیناتی ہے اس کے حوالے سے بھی IMF نے کافی سوالات اٹھائے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی کی جس نے کرپشن کو روکنی ہے اس کا طریقہ کار ہی غلط ہے، اور اس کو سیاسی سمجھوتہ قرار دیا ہے کہ کیونکہ اپوزیشن اور حکومت مل کر چیئرمین نیب تعینات کرتی ہے اور اس نے پھر کرپشن کو روکنی ہے، تو اس حوالے سے IMF کا یہ کہنا ہے ایک کمیشن بنایا جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ حکومت اور اپوزیشن مل کر ایک چیئرمین نیب تعینات کرتی ہے، کمیشن بنے، کمیشن میں جو مختلف سول سوسائٹی ہے، جوڈیشری ہے، اس کے ساتھ سول سروس ہے، یہ لوگ ہوں، ایکیڈیمیا ہو، وہ لوگ مل کر ایک چیئرمین نیب کا تقرر کرے تاکہ اس کے بعد کرپشن کے خلاف کام ہو۔ ساتھ ہی ساتھ IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چیئرمین نیب کی تعیناتی وہ 3 سال کے لیے نان ایکسٹینڈیبل ہے، تو یہ 3 سال بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ 3 سال اس لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں یا صدر ہے اس کی عمر اس کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہوتی ہے، اسی دوران نئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس لیے بھی زیادہ بڑی اس کی جو مدت ہے وہ بڑھائی جائے تاکہ جو پولیٹیکل پریشر ہے یا جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ اس کو اس کا اثر انداز نہ ہو سکے۔ بہت شکریہ طاہر شیرانی، ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ IMF کا مطالبہ یہی ہے کہ واضح طور پر اگر کوئی احتساب کے لیے ادارہ موجود ہے تو اپوزیشن اور حکومت اس کے سربراہ کا تعین نہ کریں بلکہ ایک کمیشن بنایا جائے، اور اس کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ ایک غیر جانبدار شخصیت کو لا کے اس کمیشن کا سربراہ بنایا جائے تو حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی عباس کو دیجیے اجازت، صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی، تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔